अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? तबीयत ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। रमज़ान का महीना है, अपने खुसूसी दुआओं में हमें याद रखिएगा। और स्पेशली इन लोगों के लिए जो दुनिया में नहीं है उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आज का जो व्लॉग है वो शुरू करने से पहले चंद चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको ज़रा गौर कीजिएगा। फिर उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आगे क्या हो रहा है। इसमें हमदान है, ईरान का एक शेर है, पुराना शेर है हमदान। इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं वहाँ। दुनिया की हर मज़हब की निशानियाँ मौजूद है, हर मज़हब रहती है, हर मज़हब की इबादतगाहें मौजूद हैं, चर्च मौजूद हैं। इसके बाद यहूदियों के हैं, हर मज़हब के हैं वहाँ। कल एक रैली निकली, हर मज़ाहिब के लोग वहाँ रहते हैं, अपनी इबादतगाहें हैं, इबादत करते हैं। तो कल वहाँ एक रैली निकली। उस रैली में ज़्यादातर ख़वातीन थे, मतलब 99% ख़वातीन थी, सारे बुर्का पहने हुए। इस्लाम में बुर्का पहनना एक सुन्नत है, एक बापर्दा रहना एक इबादत ही समझी जाती है। वहाँ सारे लोगों ने पर्दे बुर्के पहने हुए थे, अबाए पहने हुए थे। और उसी दौरान, उसी रैली जब निकली थी तो इसी दौरान, और ये रैली मैं आपको बताता चलूँ कि ये रैली ईरान की हुकूमत के हक़ में निकली थी। ईरान की हुकूमत के साथ हैं करके ये रैली निकाली थी ख़वातीन ने। तो उसमें पीछे इसराइल की और अमेरिका की रॉकेट्स और उनकी मिज़ाइल्स गिरना शुरू हो गए। तो उस रैली में एक भी औरत, एक भी ख़वातीन न भागी, न शोर किया, न उनको कोई टेंशन, न कोई मतलब बम गिरा है या मिज़ाइल गिरा है, कोई कतरा बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही नारे लगाते रहे, वो वैसे ही रैली को कंटिन्यू रखें। तो इनकी जो एक हौसला है, एक जज्बा है, उसकी दाद देनी चाहिए। ईरानी कौम का जज्बा और ईरानी कौम का मतलब एक वलवला जो है अपनी हुकूमत के साथ, अपने वतन के साथ, वो मेरे हिसाब से काबिल तारीफ़ है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। एक साइड से हमला हो रहा है, दूसरी साइड से रैली है, रैली से कोई ना हिला। इससे पहले भी तेहरान में रैली निकली थी, उनका सदर था, उनका चीफ जस्टिस था, वहाँ तकरीर कर रहा था, पीछे बमबारी हो रही थी, पीछे मिसाइल गिर रहे थे। उसने अपनी तकरीर ख़त्म नहीं करी, उसने अपनी तकरीर कंटिन्यू रखी थी। तो ये एक जज्बा, बलबला और अपने मोहब्बत हुकूमत के साथ और अपने मुल्क के साथ मोहब्बत की निशानी है। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अमेरिका इस बलबले को, इस जज्बे को कैसे तोड़े। वो तोड़ नहीं सकती हैं। एक साइड से ये बात, दूसरी साइड से नेतन्याहू साहब साहब की तकरीर आप लोगों ने सुना होगा। उसमें उन्होंने कहा था कि ईरान की जो अवाम है वो रोडों पे निकले और अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलें और हुकूमत पे कब्ज़ा करें ताकि हम उनको आज़ाद करवा सकें, हम उनको चीज़ें कर सकें। तो ये एक बयान आई थी। ये बयान जो है वो इंटरनली तफरुका, इंटरनली चीज़ों को ख़राब करने के लिए था। वैसे वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिका क्या चाहता है, ये एक सवाल है। इतनी दूर से आके, इतनी इतनी दूर से आके ईरान पे हमला करना, ईरान पे बमबारी करना। हालांकि इसराइल और ईरान का मसला था, वो दोनों को छोड़ देते, वो जो करते करते। अब इसके बारे में अमेरिका के अंदर भी मामला ख़राब हो रहे हैं कि भाई ये इसराइल का मसला था, आप बीच में क्यों कूदे जंग में। तो जंग में कूदने का मसला ये है कि जो मेन मसला है वो है, एक तो अबनाए हरमस में कब्ज़ा करना, वहाँ से ऑयल टैंकर गुजारना। हो सकता है उनकी दिमाग में ये भी हो कि टैंकर वालों से टैक्स ले ले, टूल टैक्स ले ले और उससे भी ज़्यादा कमाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि खरक इनका एक जजीरा है जहाँ से 90% ऑयल और गैस के ज़खायर हैं वहाँ। उस पे कल अमेरिका ने बमबारी का भी बोला था, बमबारी की हमने, सिर्फ ऑयल जहाँ से निकल रहा है वहाँ हमने बमबारी नहीं की, बाकी हर जगह हमने बमबारी की है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है। उसके बाद इसके बाद ईरान की तरफ से ये बयान आया था कि भाई वहाँ हमारा हर चीज़ कंटिन्यू है, हर चीज़ चलता फिरता है, वैसा कुछ नहीं है। हमले किए हैं लेकिन उन हमलों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दूसरी बात यह है कि वो खरक के जजीरे को कब्ज़ा करना चाहता है, वहाँ से 90% ऑयल और गैस निकलता है, तेल और गैस निकलता है। ये जो जजीरा, छोटा सा जजीरा है, 8 मील लंबा और 4 मील चौड़ा जजीरा है। इसमें 90% ईरान का तेल वहाँ से निकलता है। तो वो किसी तरीके से अमेरिका चाहता है कि वो अपने हाथ में ले और उससे कमाए,
تیل بیچیں، آئل گیس سب بیچیں، وہیں سے کمائیں. لیکن ایران کا کمال یہ ہے کہ دونوں چیزیں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا. دونوں چیزیں ابھی بھی ایران کے ہاتھ میں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ دونوں چیزیں ایران کے ہاتھ میں ہی رہیں گی. ایران کو بھی بخوبی پتہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ سے جائیں گی تو ہم کسی چیز کے قابل نہیں رہیں گے. اسی وجہ سے وہ یہ دونوں چیزیں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، شیورٹی ہے. تو بقیہ چلتے ہیں اپنے مین ولاگ کی طرف، جو آج کی خبریں اور آج کی جو اپڈیٹس ہیں جنگ کو لے کے، اسرائیل، امریکہ اور ایران کا، اس کے بارے میں بتائیں گے. ولاگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کرنا، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمیں سپورٹ ضرور کریے گا تاکہ ہم چیزوں کو بہتر کریں اور آپ لوگوں کے سامنے نئے اپڈیٹس جو آتے ہیں ہر لحاظ سے، پاکستان کے لحاظ سے، افغانستان کے لحاظ سے، اسرائیل، امریکہ، ایران کے لحاظ سے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں. اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کے پاس تازہ ترین نوٹیفیکیشن آتے رہیں، ریسیو ہوتے رہیں. امریکہ نے کل حملہ کیا تھا ایران پہ. بہت خطرناک حملہ تھا، اور ایران نے پلٹ کے جو حملہ کیا ہے وہ سب سے خطرناک حملہ ہے. ایران کا کہنا ہے کہ جو حملہ ہم نے کل کیے ہیں، 16 دن بعد کیے ہیں، وہ حملہ ان حملوں میں سب سے بڑا حملہ ہے. اور دوسری بات، امریکہ بھیک مانگنے لگا ہے. اب یہ کیا بات ہے یہ بتا دیں گے. دوسری بات، 16 دنوں میں جو ایران کا نقصان ہوا ہے، وہ ایران میں تقریباً 43,000 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں. ان میں 36,500 عمارتیں صرف رہائشی ہیں، جو عوام رہ رہی تھی، جو رہائشی لوگ ہیں، ان کی عمارتوں کو ہٹ کیا گیا ہے. اور اس میں 10,000 کے قریب تو صرف تہران میں ہے. تو ایران حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آپ لوگوں کی جتنی جو بھی عمارتیں خراب ہوئی ہیں ہم اس سے بہتر بنا کے آپ کو دیں گے جب یہ جنگ سائٹ ہو جائے گی. تو کمال کی بات ہے، ایک سائڈ سے جنگ چل رہا ہے، دوسری سائڈ سے حکومت عوام کا ساتھ دے رہی ہے، عوام حکومت کے ساتھ دے رہی ہے. جذبے کی تعریف ہے. جذبہ بہت زبردست جذبہ ہے. بہت جذبہ کی تعریف اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو ان کے جذبے کی تعریف تو ہونی چاہیے، ایران کی عوام کی اور ایران کی لیڈرشپ کی. اس کے بعد ایران نے سب سے بڑا جو حملہ کیا ہے، اس میں بحرین کے اندر سٹی بینک ہے، امریکہ کا سب سے بڑا بینک ہے، اس کو ہٹ کیا ہے، اس کی بلڈنگ کو تباہ کر دیا ہے. میزائل مارے، بم مارے، ڈرون مارے، برباد کر دیا ہے. اس کو پہلے خالی کروایا گیا تھا کہ بھائی ایران حملہ کرے گا، اس کو خالی کر دینا. تو یہ خالی پہلے سے تھا، لیکن عمارت کو نقصان ہو گیا ہے. اس کے بعد اس میں 43 طبی مراکز کو بھی نشانہ بنایا ہے ایران اسرائیل نے. 43 طبی مراکز جو ہاسپٹلس تھے یا ڈسپنسریز تھی، ان کو بھی نشانہ بنایا ہے. اس کے بعد ایران نے 51ویں لہر شروع کیا تھا آج صبح کے ٹائم. اس میں انہوں نے سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا اور امریکی ایئر بیس پر حملہ کیا. اس پہ بہت سارا نقصان ہوا ہے امریکہ کا. اس کے بعد اسرائیل کے اوپر حملہ کیا کہ ایسے میزائل گرائے. اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا اسرائیل کے اوپر یہ. اور کلسٹرز بم گرائے ہیں، کلسٹرز میزائل کے ساتھ کلسٹرز بم گرائے ہیں. اور عراق کے اور اسرائیل کے ایئرپورٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ایئرپورٹ کی حالتیں ایسی خراب ہیں، بلڈنگیں تباہ، سب کچھ تباہ و برباد ہے. اس کے بعد اصفہان شہر میں B-2 بمبار نے حملے کیے ہیں. تقریباً کافی بڑا حملہ کیا ہے. B-2 بمبار کا میں نے پہلے بھی کہا تھا 30,000 پاؤنڈ وزن اٹھا سکتا ہے یہ. اور اصفہان شہر میں ان کی لوہے کی فیکٹریز ہیں، زیادہ تر فیکٹریز اصفہان شہر میں، اور ان کی جوہری جو تنصیبات ہیں وہ بھی اصفہان شہر میں. تو اس کے آس پاس زیادہ بمباری ہوئی ہے کل آج گیا دن میں. یعنی اگر میرا ولاگ آپ دیکھ رہے ہو تو 12 کے بعد دیکھ رہے ہو تو یہ کل آئے گا، اگر 12 سے پہلے دیکھ رہے ہو تو یہ پھر آج کا دن آئے گا. تو اس میں بہت زیادہ بمباری کی ہیں، اس پر بھی حملے کیے ہیں. اس کے بعد UAE نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے، کیونکہ کل ایران نے بیان دیا تھا 3 ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے، ان پہ ہم حملہ کریں گے. اور حملہ ایسا زوردار حملہ ہوگا کہ ایران اپنا بدلہ نہیں چھوڑے گا. کہ وہ حملہ اتنا زوردار ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ کے جتنے بھی تنصیبات ہیں سب کو ہم اڑا دیں گے، چاہے وہ گیس کی ہو، آئل کی ہو، یا بینک ہو، یا کوئی بھی ایسی عمارت ہو جہاں امریکہ کا مطلب اثر وثوق ہو یا امریکہ کا شیئر ہو، اس کو ہم اڑا دیں گے. تو UAE نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے، ایمرجنسی نافذ ہوا ہے وہاں
اور لوگوں کو آئل ڈپوز سے اور بینک سے دور رہ کے گھر سے کام کرنے کا بولا گیا ہے۔ اس کے بعد ایران نے 20 جاسوس پکڑے ہیں جو ایران کے اندر سے فوٹیج بنا کے ویڈیوز بنا کے وہاں اسرائیل اور امریکہ کو بھیج رہے تھے، ان کو پکڑا ہے انہوں نے۔ اور ایران نے جو حملہ کیا ہے یروشلم کے مضافات پہ تباہی بچا دی ہے، تباہی ایسی تباہی اللہ معاف کرے کہ کچھ بندہ کہہ نہیں سکتا۔ تو ان کے ایک تو جذبہ، دوسری بات متواتر وہ حملے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پاسداران نے کہا ہے کہ نتن یاہو کو ہم ڈھونڈ کر ماریں گے، اور واقع ماریں گے، یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ جو بولتے ہیں وہ کریں گے، تو کر کے دکھائیں گے۔ اس کے بعد سٹی بینک کا تو میں نے آپ کو بتایا، ایران نے سٹی بینک تھا، سٹی بینک کی بلڈنگ کو نشانہ بنایا، اس کو ختم کر دیا ہے۔ وہ تقریباً 3 ٹریلین کا نقصان کر دیا ہے ایران نے امریکہ کا۔ 3 ٹریلین کا ایک کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں، بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ اس کے بعد کل تو ولاگ میں بتا نہیں سکا کہ ببلو صاحب ہیں ہمارے، ببلو صاحب نارتھ کوریا کے جو ہیں ذمہ دار بڑے ابا، تو وہ پاگل سے ہیں، وہ امریکہ سے بھی پاگل ہیں۔ تو امریکہ اور جو ساؤتھ کوریا ہے وہ ایک جگہ پریکٹس کر رہے تھے، کوئی ان کی تھی، تو اس پہ انہوں نے 5-6 میزائل ایسے ہی چھوڑ دیے ہیں۔ تو جاپان کے پاس کا ایریا ہے، جاپان نے اعلان کیا کہ بھائی وہ ہم پہ حملہ ہو گیا ہے، اپنی سارے تنصیبات سنبھالو۔ پھر بعد میں کنفرم کرنے کے لیے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے اپنے ہائپرسونک میزائل تھے ہمارے، وہ ہم نے ٹیسٹ کر دیے ہیں، اور وہ ٹیسٹ 300 کلومیٹر دور جا کے ان کے پاس سمندر میں گرے ہیں، جو سمندر میں یہ لوگ اپنے ایکسرسائزز کر رہے تھے وہاں جا کے گرے ہیں۔ تو ببلو صاحب بھی تیار ہے، ببلو صاحب کو صرف ایک اشارہ دے دے امریکہ، تو ببلو صاحب امریکہ کی بیڑا غرق کر دے گا، تباہ برباد کر دے گا۔ تو یہاں تک کی تھی خبریں، اور جو اور خبریں آئیں گی تازہ ترین انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اور آپ دیکھتے رہیے ہمارے جو ولاگ ہیں، وہ آپ لوگوں کو تازہ ترین اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اچھا، ایک خبر اور بھی ہے کہ ایران کا ایک صحافی ہے، اس نے ایک شو میں بیان دیا ہے کہ ایران کی جو آبادی ہے وہ جتنی اوپر ہے زمین کے نیچے پورے شہر کے شہر بنے ہوئے ہیں، اور ان کے جو میزائل ہیں وہ ابھی بھی 2 لاکھ سے زیادہ میزائل ہیں، اور ڈرون بھی اتنے زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک انکشاف ہوا ہے، دیکھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ آج کل اے آئی جنریٹڈ چیزیں ہیں۔ کل کی ویڈیوز جو آئی تھی، وہ ویڈیوز بھی بعد میں پتہ چلا کہ اے آئی جنریٹڈ تھی، ٹنل کی ویڈیو آئی تھی وہ بھی اے آئی جنریٹڈ تھی۔ تو جڑے رہیے گا، انشاءاللہ اپڈیٹ دیں گے آپ کو نیکسٹ، اور بہت ہی اتھینٹک آپ کو نیوز دیں گے ہم اس جنگ کے بارے میں۔ اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ پہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، یہ 2 نعرے لگاتے رہیے گا، یہ 2 نعرے سے ہمیں، ہماری آرمی کو بھی، ہماری عوام کو بھی، ہم سب کو انرجی ملتی ہے۔ پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔